बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। एक दिन मैंने हस्बे मामूल अपने दफ्तर से छुट्टी करके घर पहुंचा तो मैंने अपने घर के दरवाजे पर अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त हमदानी को खड़ा पाया। उसे मैंने और उसने मुझे देखा तो मैंने पहल करते हुए उसे वेलकम करते हुए कहा, यार आज ये चांद कैसे निकल आया। उसने जवाबन कहा, यार सच बात है, आज मैं तेरे पास किसी ख्वाहिश पर आया हूँ। मैंने कहा, कौन किसकी ख्वाहिश पर यहाँ आया है। उसने जवाब दिया, अच्छा तू ज़रा थका मांदा दफ्तर से आया है, मैं ठीक 1 घंटे बाद तुझे अपनी गाड़ी में लेने आ जाऊंगा। तू बस तैयार रहना, तुझे जिस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ, तू यकीन उससे तुझसे मिलने का बहुत इश्तियाक है और उसने कल वापस लंदन चले जाना है। यार ये ऐसा कौन सा मेरा आशना पैदा हो गया है जो मुझसे मिलना चाहता है। बैठ तो सही, चाय तो पी ले। नहीं यार, मैं बस घंटा भर में तेरे पास आता हूँ। मैंने उसे बैठक में बिठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत जल्द मुझे ये कहकर चला गया, तू बस मेरा घंटे बाद इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। वो तो चला गया, लेकिन वो बेवकूफ़ मुझे इस पहेली को सुलझाने में उलझा गया। भला कौन मेरा चाहने वाला मुझसे इतनी बेताबी से मिलना चाहता है। बहरहाल मैंने खाना वगैरह खाया, 20 से 25 मिनट आराम किया और तैयार हो गया, क्योंकि मुझे इल्म था कि वो वादे का पक्का है, उसने आना ज़रूर है। और वही हुआ। वो ठीक 1 घंटे बाद अपनी गाड़ी लेकर मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे गाड़ी में बैठकर पूछा, अब तू बता दे कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। वो हंसा और बोला, मैं तुझे दरअसल अपने खालू से मिलवाना चाहता हूँ। तेरे खालू से मेरा क्या ताल्लुक। मैंने अचंभे के आलम में कहा, अरे मुझे पता है, मैंने उनसे तेरा जिक्र किया था कि मेरा दोस्त यानी तू मुल्की और गैर मुल्की रसायल के लिए सच्ची कहानियाँ लिखता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त को अपनी ज़िंदगी की बीती सच्ची दिलचस्पी से भरपूर पुरस्कार आप बीती सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे अपने दोस्त से फ़ौरन मिलवाओ, इसीलिए तुझे उनसे मिलवाने इस्लामाबाद लेकर जा रहा हूँ। वो खबीस, ये क्या बात थी, तू मुझे मेरे घर ही पर बता देता। बेशक मुझे हमेशा अनोखी आप बीती की तलाश रहती है, मैं जहनी तौर पर तैयार होकर आता। 20 से 25 मिनट की मुसाफत के बाद हमारी गाड़ी इस्लामाबाद के बड़े महंगे पोश इलाके में दाखिल हुई, और वो पोश इलाका भी ऐसा कि वहाँ तो हम जैसे दरमियानी सतह के माशी हालात के लोग रहना क्या, वहाँ से गुजरने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। जहाँ मेरे दोस्त के खालू की रिहाइश थी वो VIP इलाका था, और वहाँ कम अज़ कम कोई बड़ा सनतकार और वज़ीर ही रह सकता था। वैसे तेरे खालू करते क्या हैं, मैंने उससे पूछा। यार वो पाकिस्तान में मल्टाई कंपनी और प्लाजों के मालिक हैं, बस समझ ले दौलत उन पर आशिक है। लोग कहते हैं उन्हें किसी पुरस्कार मखलूक की दुआ है। ये कैसी दुआ है और किसने उन्हें ये दुआ दी है। यार ये सब बातें वो खुद ही तुझे अपनी ही ज़बानी बताएंगे। हम जब उनके बंगले पर पहुंचे तो मेन गेट पर पीतल के नेम प्लेट पर लिखा था, सरदार मूसा खान। बाहर गेट पर काली वर्दी में मलबूस चौकीदार ने मेरे दोस्त को शनाख्त करने के बाद अंदर से इजाज़त मांगी। इजाज़त मिली तो वो अपनी गाड़ी लेकर अंदर गया। सबसे पहले सरदार साहब के PA ने हमारा इस्तकबाल किया। मेरा दोस्त तो अंदर चला गया, मुझे बाहर से बड़े हॉल नुमा कमरे में बिठा गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सच पूछें तो इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी इटालियन टाइलों और ईरानी कालीनों से मरका बंगला नहीं देखा था। वहाँ के दरो दीवार से दौलत अमारत की महक आ रही थी। नौकर चाकर जो कि पढ़े लिखे सुलझे हुए लग रहे थे। इनमें से एक नौजवान ने मुझे बड़ी इज्जत से कहा, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। मैंने अपने बालों, अपने कपड़ों और अपनी उंगलियों की मदद से ठीक किए और महज़्ज़ब चाल चलता हुआ उनके कमरे में पहुंचा। कमरे में बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत डेकोरेशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात से लबरेज था, यानी एक छोटा सा फ्रिज, टेलीफोन, मोबाइल्स, AC और बहुत कुछ। मेरे सामने सफ़ेद गाउन पहने एक बारोब सफ़ेद मूँछों वाले कदावर गोरी रंग पर मुश्तमिल साहब कीमती सिगार लगाए खड़े थे। ये थे सरदार मूसा खान। ये मेरे खालू हैं और ये मेरा दोस्त स्टोरी राइटर है। तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे अपने सामने बैठने को कहा।
جب سے اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا ہے تو مجھے اس وقت سے ہی آپ سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ در حقیقت میں آپ کو ایک بڑی عجیب اور مافوق الفطرت کہانی سنانا چاہ رہا تھا، اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ میری یہ کہانی کسی ڈائجسٹ میں شائع ہو۔ اگر ایڈیٹر صاحب نے مناسب سمجھا اور کہانی اچھوتی دلچسپ ہوئی تو ضرور ڈائجسٹ میں چھپے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ یوں تو ان سے بہت باتیں ہوئی، لیکن میں آپ سب کے لبوں سے نکلی منون آپ بیتی لکھ رہا ہوں، بقول سردار موسیٰ صاحب کے۔ جب پاکستان بنا تو میری عمر اس وقت بمشکل 10 سال ہوگی، اور مجھے یہاں یہ بتاتے ہوئے قطعی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ میرا باپ، جس کا نام حاجی غلام اللہ تھا، وہ بھارت کے شہر جہاں پور سے تھا، جبکہ میری والدہ کا تعلق شہر جبین سے تھا۔ پیشے کے لحاظ سے میرا باپ اپنے شہر کے ایک ہندو مارکیٹ میں ماشکی کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ پیسے در پیسے کے عوض پیاسے لوگوں کو پانی پلایا کرتا۔ میرا باپ کہتا تھا کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں وہ ذریعہ معاش چنا ہے جو کہ بذریعہ روزگار بھی ہے اور باعث ثواب بھی۔ ہم شاہ جہاں پور کے ایک چھوٹے سے علاقے رام پوری محلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میری ایک بہن ساجدہ تھی، اور میرے علاوہ مجھ سے بڑا بھائی قمر الدین تھا، جو کہ اس زمانے میں 2 یا 3 کلاس میں پڑھا کرتا تھا۔ میں غالباً 1 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میری والدہ، جن کا نام ختیجہ بی بی تھا، وہ بہت نمازی، پرہیزگار اور خدا ترس خاتون تھی۔ ہمارے کوارٹر سے تھوڑے فاصلے پر ہمارے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ چچا کی شہر کی مارکیٹ میں مٹھائی کی دکان تھی، یعنی وہ ہم سے معاشی لحاظ سے لاکھ درجے بہتر تھے۔ ان کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا، جبکہ ہم کرائے کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ہمارے چچا دانش خان انتہائی اکھڑ اور اپنی کمائی سے مطلب رکھنے والے انسان تھے۔ وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی ان کی فیملی ہم غریبوں کے گھر آ کر جھانکتی تھی۔ ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی فوزیہ اور ان کے 2 بیٹے ناصر اور ریحان تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ابا نے چند روپے جوڑ کر اس زمانے میں غالباً 400 روپے کے عوض وہ پرانا کوارٹر، جس کا مالک ایک ہندو تھا، اسے خرید لیا تھا۔ چچی مینا ہمارے کوارٹر میں اس کی ملکیت کی خوشی میں مبارکباد دینے آئی، لیکن چچا کو آنے کی توفیق نہ ہوئی کہ وہ جھوٹے منہ ہی مبارکباد دینے آ جاتے۔ میرے چچا جب کبھی ابا سے ملتے تو انہیں تانا دیتے تھے، ابے میرے پاس برفی بنایا کر، میں تجھے روزانہ 2 روپے دے دیا کروں گا، اور اپنے بچوں کی تعلیم چھڑوا کر انہیں کوئی گولی گوٹی ٹافی کی دکان کھلوا دے۔ لیکن ابا کیونکہ شریف انسان تھے، ان کی الٹی سیدھی سن کر خاموش ہو جاتے۔ چچا اور چچی جب کبھی اتفاق سے ملتے، وہ کوئی نہ کوئی طنزیہ بات ضرور کرتے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہمارا لٹا پٹا خاندان کاموکی آ کر رکا۔ دراصل کاموکی اس زمانے میں اتنا آبادی والا گنجان آباد علاقہ نہ تھا۔ وہاں میرے ابا کے قریبی رشتہ دار، جنہیں ہم خالو نسیم کہتے تھے، ان کے پاس آئے، بلکہ انہوں نے ابا کو بلا لیا تھا۔ اس زمانے میں خالو نسیم اپنے علاقے میں پوسٹ مین تھے۔ وہ ہماری فیملی کو والٹن کیمپ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ بڑے دلیر تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے خاندان کی آمد سے پہلے ہی کسی ہندو پنڈت کے چھوڑے ہوئے خالی مکان کا تالا توڑ کر ہمارے لیے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مکان کی 2 منزلیں تھیں۔ مکان کافی وسیع تھا، تقریباً 8 مرلہ تھا۔ نیچے کے حصے میں ہم تھے اور اوپر کا حصہ تقریباً خالی تھا۔ وہاں اماں جی نے کچھ کوڑا کباڑ یعنی پرانی چارپائیاں وغیرہ رکھوا دی، اور اوپری حصے میں جگہ جگہ چھوٹے موٹے بت اور مورتیاں لگی ہوئی تھیں، جبکہ نچلے حصے میں اکا دکا ہندوانہ طرز مذہب کا علامات تھی۔ ابا اماں کیونکہ مذہبی ذہن کے حامل تھے، لہٰذا انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو کہا کہ ہندوانہ مذہبی بتوں اور مورتیوں کو نکال کر یہاں اسلامی یا قرآنی آیات پر مشتمل چیزیں لگا دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ مکان سے سب مورتیاں ہٹا دی گئیں، لیکن ایک چھوٹا سا بت جو کہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، وہ دراصل کسی گول بچے کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا بت تھا۔ میں نے جب اسے بغور دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور وہ بنا ہوا اس طرح کا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ دیکھنے والے کو مصنوعی طور پر دیکھ رہا ہو۔ میری اماں نے کہا کہ اس کو اکھاڑو اور باہر پھینک دو۔ میں نے کہا نہیں اماں، اسے باہر نہ پھینکو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ نہیں بیٹا، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہندوانہ پوجا والا بت لگتا ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ لیکن میں نہ مانا۔ ایک دن ابا لاہور شہر سے ایک مزدور پکڑ لائے۔ اس نے اس بت کو اکھیڑنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں نے بت اکھیڑنے والے مزدور سے استدعا کی کہ خدا کے لیے اسے پیچھے سے یعنی مکمل نکالو اور یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ تھا بھی بہت خوبصورت۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لہذا مزدور نے میری بات مان لی۔ اس نے بڑی احتیاط سے مذکورہ بت کو نکال کر میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ میں نے اسے اپنے
ٹن کے ایک باکس میں امی اور ابا سے خاندان کے دیگر افراد سے چھپا کر رکھ دیا۔ میں نے اسے چپکے سے اچھی طرح صابن سے دھویا، صاف کیا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اچھا لگا، جیسے سنگ مرمر کا بت صرف میرے لیے مسکرا رہا ہو۔ میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں اسے روزانہ اسکول سے آ کر اس کو دیکھتا، اس سے کھیلتا۔ وہ دراصل میرا کھلونا سا بن گیا تھا۔ ابھی ہمیں اس مکان میں رہتے ہوئے چند ہی ماہ گزرے ہوں گے کہ ابا کے پاس چچا کی فیملی بھی آ گئی۔ وہ لٹے پٹے شاہجہاں پور سے آئے تھے۔ ہندو بلوائیوں نے ان کے مکان دکان کو نہ صرف آگ لگا دی اور دکان مکان کے کاغذات بھی جل کر خاکستر ہو گئے۔ اب ان کے پاس اپنی جائیداد کے کلیم کرنے کا کوئی ثبوت بھی نہ تھا۔ دوسری جانب چچا کا ایک لڑکا ریحان بھی شہید ہو گیا تھا، اور فوزیہ کو کسی سکھ نے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ان کے ہاتھ آنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کی ایک ٹانگ تلوار کے وار لگنے سے ضائع ہو گئی۔ اس حالت میں بڑا معذور اور خاموش تباہ تھی۔ لٹے پٹے چچا کو دیکھ کر ابا کو ترس آ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا بھائی تھا۔ چچا نے ابا کو کہا کہ وہ چند روز یہاں قیام کر کے چلے جائیں گے۔ ابا اور اماں رحم دل، سادی طبیعت کے حامل تھے۔ انہوں نے چچا کی لٹی پٹی فیملی کو اوپر کا حصہ دے دیا۔ ادھر میں اپنی بہن ساجدہ اور چچا کی بیٹی فوزیہ کے ساتھ کھیلتا، مستیاں اور لڑائیاں کرتا، جو بچے اکثر کیا کرتے ہیں۔ سنگ مرمر کا وہ سفید بت میں نے چپکے سے اپنے ٹن کی پرانی سی پیٹی میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں اس کو جب کوئی نہ ہوتا تو اس سے باتیں کرتا، اسے پیار کرتا، حالانکہ وہ بے جان ہوتا تھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ بھی میری طرح کا ایک بچہ ہے۔ اب چچا کی بات سنیے۔ چچا چونکہ نہایت چالاک، مطلب پرست اور ہوشیار انسان تھے، انہوں نے ابا کو لاہور شہر لے جا کر وہاں کلیم کے دفتر میں ابا سے نہ جانے کیا کیا بیان دلوائے اور چال بازی سے کاغذات پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے۔ ایک دن انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ابا نے انہیں اس مکان کے حقوق ان کو دے دیے ہیں اور اب ان کا اس مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چچا کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اماں کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ سنبھل نہ سکی۔ ابا پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے چچا کو بد دعا تک نہ دی۔ وہ بھی ہم تینوں بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ میرا بھائی قمر الدین، بہن ساجدہ اور میں، 3 بچے اپنے ہی گھر میں بے آسرا اور پریشان تھے۔ ادھر چچا نے وقتی جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے کہا کہ تم جب تک چاہو بغیر کرائے کے اس مکان میں میرے ساتھ رہو اور میری دکان پر کام کرو۔ میرے بھائی قمر الدین نے کہا، چچا تم نے ہمارے ابا کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان سے لا علمی میں دستخط لے کر یہ مکان اپنے نام کرا لیا ہے، لہٰذا یہ مکان ہمارا ہے۔ چچا نے یتیم بھتیجے کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بہرحال ہم چند روز فقیروں کی طرح نچلی منزل پر رہے، لیکن ہمارا کوئی بس نہ چلا۔ ہم کر بھی کیا سکتے تھے، بچے جو تھے، اور وہ بھی مالی طور پر فارغ۔ خالو نسیم نے اپنے طور پر چچا سے قانونی ٹکر لینے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی ایک نہ چلی۔ وہ بالآخر تھک ہار کر ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے۔ چچا چچی نے ہمیں بہت ذلیل کر کے نکالا۔ میرے ٹن کے باکس میں پڑے سنگ مرمر کے بت کو ناصر نے اٹھا کر بے دردی سے باہر پھینکا اور مجھے گالیاں دی۔ بہرحال جتنی تذلیل ذلت ہمارے خاندان کو ہجرت کے موقع پر ہندوؤں اور سکھوں سے نہیں ہوئی تھی، اپنے رشتہ داروں سے ہوئی۔ اچانک آئی مصیبت، ابا اماں کی وفات اور مکان کا چھن جانا کی وجہ سے ہم تینوں بہن بھائیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ خالو نسیم نے ہمیں اپنے گھر ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی اور کہا کہ بیٹا، جب تک میری زندگی ہے میری بیوی اور بیٹی رقیہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم یہاں پڑھو لکھو، بس اسے اپنا گھر سمجھو۔ میں سارا دن اپنے بہن بھائیوں کی طرح ابا اماں کو یاد کر کر کے روتا رہتا۔ سنگ مرمر کا وہ بچہ بت مجھے تصوراتی طور پر ایسے لگتا جیسے وہ میرے غم کے ساتھ غمگین ہو کر رو رہا ہے۔ ایک رات ہم تینوں بہن بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ میرے خواب میں وہی بت ایک خوبصورت بچہ بن کر آیا، جس نے سفید اجلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، سردار موسیٰ، تیرا شکریہ، تو نے مجھ سے محبت اور میری قدر کی۔ تو گھبرا نہیں، صبر کر، تجھے میری دعا ہے، تجھے عروج ملے گا اور تمہارے دشمنوں کا بیڑا غرق ہوگا اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ صبح سے میں بڑی بے چینی سے اٹھا، سیدھا اپنی پیٹی کے پاس آیا جہاں وہ بت پڑا تھا۔ میں نے جب پیٹی کھولی تو وہاں بت حیرت انگیز طور پر موجود نہ تھا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ میں نے بہن ساجدہ بھائی قمر الدین سے پوچھا۔ دونوں نے قسم کھا کر کہا کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں بہت رویا، مچلا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن میں جب مایوسی کے عالم میں سویا تو میرے خواب میں وہی سنگ مرمر کا بچہ بت آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، موسیٰ خان، تم خوب پڑھو، محنت کرو، اپنے بہن بھائی کو پڑھاؤ،
تم کتنے سرخرو ہو گئے. تمہیں میری دعا ہے, گھبراؤ نہیں, مجھے نہ ڈھونڈو, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خالو نسیم نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو کاموکی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا. پہلے اوسط درجے کے اسکول سے ہمیں ہٹوایا کیونکہ وہاں تعلیم بہتر نہ تھی, جبکہ چچا دانش نے اپنے بیٹے ناصر کو کاموکی بازار میں اپنے ساتھ مٹھائی کی دکان کھول کر دے دی. 3-4 سال بعد یہ ہوا کہ چچا کے گھر سے ناصر کے چلانے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں. آوازیں بھی بڑی دل پھاڑ تھی. جب ہمیں پتہ چلا تو ہم فوراً وہاں پہنچ گئے. وہاں جا کر دیکھا کہ ناصر زور زور سے پاگلوں کی طرح دیواروں اور شیشوں کی الماریوں سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے. اس کا چہرہ خون میں لت پت ہے. اس کے منہ سے بڑی بھاری کئی بے ترتیب آوازیں آ رہی ہیں اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا, ابا جان, تایا سے معافی مانگو, تم نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. اسے چچا اور چچی نے بری طرح پکڑا ہوا تھا, لیکن وہ اتنا طاقتور انداز میں مچل رہا تھا کہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا, جبکہ ان کی لنگڑی بہن فوزیہ بیچاری رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. ہم تینوں بہن بھائی سیدھے فوزیہ کے پاس گئے. ساجدہ اس سے چمٹ گئی. قمر الدین نے چچا کی مدد کی, یعنی انہوں نے ناصر کو ان کے ساتھ پکڑ لیا, لیکن وہ کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر کو بلوایا گیا. اس نے صرف تسلی دی اور بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا. ناصر کا بہت علاج کروایا, لیکن اسے بلاخر مینٹل اسپتال میں داخل کروانا پڑا. ادھر چچا کے گھر میں آئی مصیبت ختم نہ ہوئی. ہوا یوں کہ چچی اوپر کے کمرے میں جہاں سے وہ سفید بت سنگ مرمر کا بت اکھیڑا گیا تھا, بقول ان کے انہیں وہاں وہی سفید سنگ مرمر کا بت نظر آیا جو کہ مچان پر چڑھا انہیں چڑھا رہا تھا. وہ بالکل شرارتی بچہ بن کر ان سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے دوست کی فیملی کو تنگ کیا ہے, اب تم ساری زندگی بے سکون رہو گی, میں تمہیں کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا. وہاں موجود چچا کے ہمدرد لوگوں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو مجھ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کے واسطے تمہیں اگر وہ بت کہیں نظر آئے تو اس سے کہو کہ ان کی جان بخشی کر دے. میں نے انہیں کہا کہ وہ تو خود مجھ سے نہیں مل رہا, وہ گم ہو گیا ہے. ہاں, وہ کبھی کبھار میرے خوابوں میں آتا ہے, لیکن اسے میں یہ کیسے کہہ پاؤں گا کہ چچا کے خاندان کو تنگ نہ کرے. میں کر بھی کیا سکتا تھا. وہ مجھے اگر خواب میں نظر بھی آتا تھا تو مجھ سے صرف اتنا کہتا تھا, موسیٰ خان تو سردار ہے, تو قسمت کا سردار بنے گا اور تیرا چچا رسوا اور ذلیل ہوگا. اس بات کا اگرچہ میں نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا. سردار موسیٰ خان نے کہانی کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ میرا کزن ناصر مینٹل ہاسپٹل میں پاگل پنے کی حالت میں ہی وفات پا گیا. چچا کم ذہن ہو گئے. ان کی موت بھی بڑی بھیانک ہوئی. چچی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہاں فوزیہ کی شادی خالو نسیم کے حکم کے مطابق میرے بڑے بھائی قمر الدین سے کرا دی گئی. وہ آج کل امریکہ میں خوش ہیں. ساجدہ نے MSc کے بعد لندن میں اپنے پروفیسر خاوند کے ساتھ رہائش اختیار کر لی, جبکہ میں نے خالو نسیم کی بیٹی سے شادی کر لی. میں نے زندگی بھر خوب محنت کی. چچا والا مکان جو کہ کبھی انہوں نے دھوکے سے میرے ابا سے ہتھیا لیا تھا, اسے خرید کر ایک مدرسے کو عطیہ کر دیا تاکہ چچا کے گناہوں کا ازالہ ہو سکے اور ہمارے ابا اماں کی قبر ٹھنڈی رہ سکے, ان کا ثواب انہیں بھی پہنچے. آخر میں سردار موسیٰ خان نے مجھے بتایا کہ میں جو بھی کچھ ہوں اس میں اس بت بچے کی دعائیں بھی شامل ہیں جو وہ مجھے خوابوں میں دیا کرتا تھا. میں نے اس سے آخری سوال پوچھا کہ کیا آپ کو وہ بت بچہ نظر آتا ہے؟ وہ بولے نہیں, بہت عرصہ ہو گیا, تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں, وہ کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.